मेरे YouTube चैनल रियाज बलोच ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा YouTube ऑफिशियल चैनल और मैं हूं रियाज बलोच। आखिर इमरान खान साहब ने इस हकीकत को तस्लीम कर लिया है, इस हुकूमत को तस्लीम कर लिया है, इस हुकूमत की अच्छी कारगुजारी को तस्लीम कर लिया है। उन्होंने आज एक सहाफ़ी के किए गए सवाल पर यह तस्लीम किया है कि हुकूमत ने दिवालिया होती मईशत को संभाल लिया है। ये इमरान खान ने इतराफ किया है, बानी चेयरमैन PTI ने ये सहाफ़ी के सवाल पर आज उन्होंने ये किया। और सुबह से ये बात जो है हर चैनल पर और हर जबान पर ज़द-ए-आम है कि उन्होंने इतराफ किया है। इसका मतलब है बर्फ जो है पिघलना नहीं शुरू हो गई, बल्कि बर्फ जो है पिघल कर पानी बन चुकी है। जी हाँ, मुज़ाकरात कामयाब हों या ना हो, दुनिया को ड्रामा दिखाया जाए या पाकिस्तानी अवाम को अंधेरे में रखा जाए, ये बात हकीकत है कि इमरान खान की रिहाई का वक्त हो गया है। और वो कैसे हुआ है? जो कहते थे NRO नहीं होगा, NRO ना सही, लेकिन दोनों फरीकैन हुकूमत और PTI इस बात पर मुत्तफिक हो चुके हैं कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए। पहले मरहले में क्या होगा? पहले मरहले में इनको हाउस अरेस्ट का जो है एक ऑर्डर होगा, ये ना करते रहेंगे और आप देख लीजिएगा कि ये बनी गाला में शिफ्ट हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा? ये क्यों हो रहा है सब कुछ? ये अमेरिका की वजह से भी हो रहा है, यकीनन हो रहा है। और मेरा ये जाती ख्याल है कि अमेरिका में जो नौ मुंतखब अमरीकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जो तकरीफ हल बर्दारी होगी उसमें इमरान खान साहब ने शिरकत करनी है। उसको दावतनामा दिया जाएगा और वो यहां से रवाना होंगे, एक कैदी की हैसियत में हो या आजाद हैसियत में हो, ताहम वो पाकिस्तान से अमेरिका के लिए रवाना होंगे। ये देख लीजिएगा, मेरे अल्फाजों को आप लिख लें, याद रख लें। अब मैं आपको विलाग में अपनी बाकायदा जो है खबरों का आगाज करता हूं। कर तो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको अगली खबरें देते हैं। इमरान खान मुजालिम भुलाकर सबको माफ करने के लिए तैयार हैं। मुज़ाकराती कमेटी हमारे दो मुतालबात हैं। ये मुज़ाकराती कमेटी के बारे में जो गुफ्तगू कर रहे हैं, ये कौन कर रहे हैं जी? हामिद रजा साहब, साहबजादा हामिद रजा साहब। वही मेरी बात की जो है वो आप देख लें कि मेरी बात को तकवीयत मिल रही है। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब तमाम मजालिम, मतलब वो ये कहते हैं कि इन पर जुल्म हुआ और इनकी पार्टी पर जुल्म हुआ, लेकिन उसको भुलाकर वो सबको माफ करने के लिए तैयार हैं। तो माफी कौन दे रहा है? जो अंदर है वो माफी दे रहा है, जो बाहर है वो माफी नहीं दे रहे। जो बाहर वाले हैं माफी, ये उल्टा कानून हो गया है कि माफी कौन दे रहा है? जो अंदर है। तो इमरान खान साहब मजालिम भुलाकर सबको माफ करने के लिए तैयार हैं। मुज़ाकराती कमेटी में हमारे जो है वो दो मुतालबात उन्होंने कहा है, एक 9 मई और दूसरा 26 नवंबर की जुडिशल जो है तहकीकात। ये इमरान खान समेत तमाम कैदी रिहा हों, ये कहा है साहबजादा हामिद रजा साहब ने। और जो बात मैंने पहले कही है कि ट्रंप के हवाले से, उसके अलावा जो है बनी गाला में शिफ्टिंग के हवाले से, इस बात से आप अंदाजा लगा लें साहबजादा हामिद रजा साहब, इनकी गुफ्तगू से आप अंदाजा आपको हो गया होगा कि मेरी बात कितनी हद तक ठीक है और कितनी हद तक दुरुस्त साबित होगी आने वाले वक्त में। अब ये है कि ये भी कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात जो है 31 जनवरी 2025 तक मनकती अंजाम तक पहुंचे, यानी कि एक महीने के अंदर अंदर जो है ये पहुंचे। और ये डेडलाइन से भी इसको हम मुज़ाकराती जो हुकूमती कमेटी है उसको आगाह करेंगे और ये 2 जनवरी को हम मुज़ाकरात के हवाले से सारा कुछ रखेंगे, ये बताया गया। अब इमरान खान के हवाले से अलीमा खान का भी एक बड़ा बयान आया है, वो भी सुन लें। वो ये कहती हैं कि इमरान खान ने कहा है कि जेल में रखना चाहते हैं तो रखें, नजरबंद नहीं होगा। अलीमा खान ने कहा कि मुकदमात मेरिट पर लड़ूंगा और मैं हाउस अरेस्ट नहीं होऊंगा। भाई ये तो बात कोई हुई भी नहीं थी, हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई तजवीज भी नहीं आई थी। फिर मेरी वही पहले वाली बात कि इन्होंने बनी गाला में शिफ्ट होना ही होना है। ये अलीमा खान का भी दूसरा बयान आ गया है, ऑन द रिकॉर्ड ये बयान है आज, तो ये भी आ गया सामने। ऐसा ऐसा जो है गुत्थी सुलझती जा रही है, क्या बल्कि सुलझ गई है। जो रेशम के धागे हैं वो भी जो है वो उलझे हुए नहीं, उनको भी खोल लिया गया है। और उसके बाद ये है
کہ عمر ایوب صاحب کا بھی جو ہے ایک بیان سامنے آیا ہے، وہ بھی اسی کی کڑی ہے۔ عمر ایوب صاحب فرما رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کارکنوں کی قربانیوں کا ثمر ہوگا، حکومت کو گولی کیوں چلائی کا جواب ہر صورت دینا ہوگا۔ یہ تو ایک چلا آ رہا ہے نا، ایک ٹرینڈ ہے کہ گولی کیوں چلائی، اسی کو سامنے رکھ کے تو ہم نے اپنی تمام چیزیں جو ہے آہستہ آہستہ پبلک کے سامنے کوئی اور بات کرنی ہے، اکیلے میں اور بات کرنی ہے، یہ دو رخیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ تو میری اس پہلی والی بات کو مزید تقویت یہ تیسرے بیان سے بھی مل گئی۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم جو ہے انہوں نے آج عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے ڈیالہ جیل میں۔ یہ 5 رکنی ٹیم تھی جس میں علی امین گنڈا پور بھی تھے اور دیگر بھی تھے۔ انہوں نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو بتلایا کہ بھی پہلی ملاقات میں کیا کیا کچھ ہوا اور کیا کیا سسٹم ہوا، یہ ان کو بتایا گیا۔ اب میرے پاس نیوز ہے، ایک گڈ نیوز ہے پاکستانیوں کے لیے، اور یہ نیوز دی جا رہی ہے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی طرف سے۔ محسن نقوی صاحب آپ کو پتہ ہے جن کو محسن سپیڈ بھی کہا جاتا ہے ہمارے ساتھیوں میں، تو یہ سپیڈ مارتے ہیں ہر کام میں اور بڑی دلجوئی سے کام کرتے ہیں۔ گزشتہ کئی ماہ سے پاکستانی جو ہے وہ ذلیل خوار ہو رہے تھے اور اذیت کا شکار تھے پاسپورٹ کے حوالے سے، کہ ان کے پاسپورٹ 2-3 ماہ سے جو ہے وہ نہیں بن رہے تھے۔ آج اعلان کیا گیا ہے محسن نقوی صاحب کی طرف سے کہ پاکستان میں پاسپورٹ کا بیک لاگ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، مطلب جتنے پاسپورٹ جو ہے وہ بیک میں پڑے ہوئے تھے جو نہیں بنے تھے وہ تمام کے تمام جاری ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب پاسپورٹ جو ہے سہولت کے ساتھ اور انتہائی احترام اور عزت کے ساتھ شہری کو پاسپورٹ جو ہے مقررہ وقت میں ملے گا، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاسپورٹ اور امیگریشن کو ایک اتھارٹی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ محسن نقوی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ پازیٹیو کاموں میں آگے آگے رہتے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تب بھی انہوں نے بہت اچھے کام کیے، اور اب بھی جب وہ وفاقی وزیر داخلہ بنے ہیں تو تب بھی یہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ ان کی ویسے علی امین گنڈا پور سے بھی بڑی یاری ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بڑی یاری ہے، یہ سب کے ساتھ سیٹ ہو جاتے ہیں، سپیڈیں مار لیتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ اچھی بات ہے، حکمران کو ایک روشن خیال ہونا چاہیے اور یہ روشن خیال ہیں۔ اور اس کے بعد ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے کھرا جواب دے دیا ہے کہ ہم اپنے ایٹمی پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ امریکہ نے تشویش کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان نے وہ ایٹمی میزائل بنا لی ہیں کہ جو امریکہ تک ان کی پہنچ ہے، تو یہ بڑے تشویشناک عمل ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو اس میں پہلی دفعہ صحیح معنوں میں میاں شہباز شریف نے جرأت مندانہ اقدام کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے ایٹمی پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ یہ ایک اچھا عمل ہے پرائم منسٹر پاکستان کا، اور جرأت مندانہ جو ہے عمل ہے، جس سے یقیناً ہمارے پڑوسی ملک بھارت کو بہت بڑا دھچکا لگا ہوگا، بہت بڑی تکلیف ہوئی ہوگی، مودی صاحب کی اوئی نکل گئی ہوگی اور کئی اور ممالک کی بھی اوئی نکل گئی ہوگی۔ اب ہم آپ کو ایک اہم آخری خبر جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں، اور وہ یہ خبر یہ ہے کہ ملٹری کورٹ سے 60 ملزمان کو جو سزائیں سنائی گئی ہیں اس کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو بیان ہے اس کی روشنی میں ہم آپ کو کچھ نام گن کر اور ان کی سزائیں کچھ تفصیل بتانا چاہتے ہیں، جلدی میں بتائیں گے، ذرا سن لیجئے گا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں 9 مئی کی سزاؤں کے اعلان کے سلسلے میں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے تمام شواہد کی جانچ پڑتال کے بعد مجرموں کو تمام قانونی حقوق کی فراہمی کو یقینی بناتے اور مکمل کرنے کے بعد درج ذیل باقی 60 مجرموں کو سزائیں سنائی ہیں، مناسب طریقہ کار اور مناسبی قانونی کارروائی کے تحت۔ اب اس میں کیا ہے جی، پہلا نمبر ہے حسن خان نیازی والد حفیظ اللہ نیازی، جناح ہاؤس واقعے میں یہ ملوث بتائے گئے، ان کو 10 سال قید بامشقت کی سزا ہوئی ہے۔ دوسرے نمبر پہ میاں عباد فاروق والد امانت علی، جناح ہاؤس واقعے میں ملوث ہیں، ان کو 2 سال قید بامشقت کی سزا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہیں رئیس احمد والد شفیع اللہ، جناح ہاؤس واقعے میں ہیں، ان کو 6 سال قید بامشقت ہے۔ چوتھے نمبر پر ارسم جنید والد جنید رزاق، جناح ہاؤس واقعے میں ملوث ہیں، 6 سال قید بامشقت ہے۔ 5ویں نمبر پر جناح ہاؤس واقعے میں ملوث علی رضا والد غلام مصطفیٰ کو 6 سال قید مشقت ہے۔ 6 نمبر پر ہیں جی ایچ کیو حملے کے واقعے میں ملوث راجہ دانش والد راجہ عبد الوحید، اس کو 4 سال قید بمشقت کی سزا ہے۔ 7ویں نمبر پر ہیں سید حسن شاہ والد آصف حسین شاہ، جی ایچ کیو حملے کے واقعے میں ملوث ہیں، 9 سال قید بمشقت کی سزا ہے۔ 8ویں نمبر پر علی حسن والد خلیل الرحمان
یہ راولپنڈی حملے کے واقعے میں ملوث ہیں، 7 سال قید بمشقت سزا ہے۔ زاہد خان والد محمد نبی PRC مردان واقعے میں ملوث ہیں، 2 سال قید بمشقت کی سزا ہے۔ ہیڈ کوارٹر دیر سکاؤٹس تمیر گرا واقعے میں ملوث سہراب خان والد ریاض خان کو 4 سال قید بمشقت۔ برگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اکرم والد چودھری محمد اکرم جناح ہاؤس واقعے میں ملوث 6 سال قید بمشقت۔ ملتان کینٹ چیک پوسٹ واقعے میں ملوث خرم لیاقت والد لیاقت علی شاہد کو 4 سال قید بمشقت۔ ذاکر حسین والد شاہ فیصل چکندرہ قلعہ کے واقعے میں ملوث 7 سال قید بمشقت۔ بنو کینٹ واقعے میں ملوث امین شاہ ولد مستر خان کو 9 سال قید بمشقت۔ PAF بیس میاں والی واقعے میں ملوث فہیم ساجد ولد محمد خان کو 8 سال قید مشقت کی سزا سنائی گئی۔ اس کے علاوہ حمزہ شریف والد محمد اعظم ISI آفس فیصل آباد واقعے میں ملوث 2 سال قید بمشقت۔ جناح ہاؤس واقعے میں ملوث محمد ارسلان ولد محمد سراج کو 7 سال قید بمشقت۔ محمد عمیر ولد عبدالستار جناح ہاؤس واقعے میں ملوث 6 سال قید بمشقت۔ جناح ہاؤس واقعے میں ہی ملوث نعمان شاہ ولد محمود احمد شاہ کو 4 سال قید بمشقت کی سزا سنائی گئی۔ اسی طرح بنو کینٹ واقعے میں ملوث اکرام اللہ ولد خانزادہ کو 9 سال قید بمشقت۔ راہوالی گیٹ گجرانوالہ واقعے میں ملوث محمد احمد ولد محمد نذیر کو 2 سال قید بمشقت کی سزا سنائی گئی۔ پیرزادہ میاں محمد اسحاق بھٹا ولد پیرزادہ میاں قمر الدین بھٹا ملتان کینٹ چیک پوسٹ واقعے میں ملوث 3 سال قید بمشقت کی سزا۔ محمد عبداللہ ولد کنور اشرف خان GHQ حملے میں ملوث 4 سال قید بمشقت کی سزا۔ آفس فیصل آباد واقعے میں ملوث ISI 24 2 سال قید۔ امجد علی ولد منظور احمد ان کو 2 سال قید بمشقت کی سزا ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ محمد رحیم ولد نعیم خان جناح ہاؤس واقعے میں ملوث 6 سال قید بمشقت۔ احسان اللہ خان ولد نجیب اللہ خان PAF بیس میاں والی واقعے میں ملوث ہیں، یہ 10 سال قید بمشقت کی سزا ہوئی ہے۔ راہوالی گیٹ گجرانوالہ واقعے میں ملوث منیب احمد ولد نوید احمد بٹ کو 2 سال قید بمشقت کی سزا ہوئی ہے۔ آفس فیصل آباد واقعے میں ملوث ISI 28 2 سال قید۔ محمد علی ولد محمد بوٹا کو 2 سال قید بمشقت کی سزا ہوئی ہے۔ بنو کینٹ واقعے میں ملوث سمیع اللہ ولد میر داد خان کو 2 سال قید بمشقت۔ میاں محمد اکرم عثمان ولد میاں محمد عثمان جناح ہاؤس واقعے میں ملوث 2 سال قید بمشقت ہے۔ مدثر حافظ ولد حفیظ اللہ جناح ہاؤس واقعے میں ملوث ہیں، یہ 6 سال قید بمشقت کی سزا ہے۔ سجاد احمد ولد محمد اقبال جناح ہاؤس واقعے میں ملوث ہیں، 4 سال قید بمشقت۔ بنو کینٹ واقعے میں ملوث خضر حیات ولد عمر قیاض خان کو 9 سال قید بمشقت۔ راہوالی گیٹ گجرانوالہ واقعے میں ملوث محمد نواز ولد عبدالصمد کو 2 سال قید بمشقت۔ PAF بیس میاں والی واقعے میں ملوث محمد بلال ولد محمد افضل کو 4 سال قید بمشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہیڈ کوارٹر دیر سکاؤٹس تمیر گرا واقعے میں ملوث محمد سلمان ولد سید غنی جان کو 2 سال قید بمشقت۔ ہیڈ کوارٹر دیر سکاؤٹس تمیر گرا واقعے میں ملوث اسد اللہ دورانی ولد بادشاہ زادہ کو 4 سال قید بمشقت۔ چکدرہ قلعہ کے واقعے میں ملوث اکرام اللہ ولد شاہ زمان 4 سال قید بمشقت۔ محمد فرخ ولد شمس تبریز ISI آفس فیصل آباد واقعے میں ملوث ان کو 5 سال قید بمشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جناح ہاؤس واقعے میں ملوث وقاص علی ولد محمد اشرف کو 6 سال قید بمشقت۔ جناح ہاؤس واقعے میں ہی ملوث امیر زہیب ولد نذیر احمد شیخ کو 4 سال قید بمشقت کی سزا۔ AIMH راولپنڈی واقعہ میں ملوث فرحاد خان ولد شہد حسین ان کو 7 سال قید بمشقت کی سزا ہوئی ہے۔ ہیڈ کوارٹر دیر سکاؤٹ سمیر گرا واقعے میں ملوث عزت خان ولد اول خان کو 2 سال قید بمشقت کی سزا ہوئی ہے۔ راہوالی گیٹ گجرانوالہ واقعے میں ملوث عاشر بٹ ولد محمد ارشد بٹ کو 2 سال قید بمشقت کی سزا ہوئی ہے۔ ثقلین حیدر ولد رفیع اللہ خان بنو کینٹ واقعے میں یہ ملوث بتلائے گئے ہیں، ان کو 9 سال قید بمشقت کی سزا ہوئی ہے۔ محمد سلمان ولد زاہد نثار ISI آفس فیصل آباد واقعے میں ملوث بتائے گئے ہیں، ان کو 2 سال قید بمشقت کی سزا ہوئی ہے۔ ملتان کینٹ چیک پوسٹ واقعہ میں ملوث حامد علی ولد سید عادی شاہ کو 3 سال قید بمشقت کی سزا ہوئی ہے۔ راہوالی گیٹ گجرانوالہ واقعے میں ملوث محمد وقاص ولد محمد خلیل کو 2 سال قید بمشقت کی سزا ہوئی ہے۔ مجھے ناظرین اینک کا سہارا اس لیے لینا پڑا کہ یہ بڑے باریک لفظ ہیں، تو کہیں پہ یہ غلطی نہ ہو جائے۔ یہ ISPR کی جانب سے جو ہے وہ جاری کردہ اعداد و شمار ہیں، ابھی کچھ نام رہتے ہیں وہ سن لیں۔ بنو کینٹ واقعے میں ملوث عزت گل ولد میر داد خان کو 9 سال قید بمشقت۔ حیدر مجید ولد محمد مجید جناح ہاؤس واقعے میں ملوث 2 سال قید بمشقت۔ کیپٹن وقاص احمد محسن ریٹائرڈ GP 51 2 سال قید
اور اس کے علاوہ بشیر احمد محسن کو قید بمشقت کی سزا 2 سال کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے دیر سکاؤٹ تمیر گرہ واقعے میں ملوث محمد الیاس ول محمد فضل حلیم کو 2 سال قید بمشقت کی سزا ہوئی ہے۔ محمد ایاز ول صاحبزادہ خان مین گیٹ FC کینٹ پشاور واقعے میں ملوث ہیں، یہ 2 سال قید بمشقت۔ چکدرا قلعہ کے واقعے میں ملوث رئیس احمد ول خائستہ رحمان 4 سال قید بمشقت کی سزا۔ چکدرا قلعہ کے واقعے میں ملوث گوہر رحمان ول گل رحمان کو 7 سال قید بمشقت کی سزا ہوئی ہے۔ بنو کینٹ واقعے میں ملوث نائک محمد ول نصر اللہ جان کو 9 سال قید بمشقت کی سزا ہوئی ہے۔ آخر فیصل آباد واقعے میں ملوث فہد ISI 57 اس کو 9 سال قید بمشقت کی سزا ہوئی ہے عمران ول محمد عمران شاہد کو۔ اور اس کے علاوہ راہ والی گیٹ گجرانوالہ واقعے میں ملوث سفیان ادریس ول ادریس احمد کو 2 سال قید بمشقت کی سزا ہوئی ہے۔ بنو گیٹ واقعے میں ملوث رحیم اللہ ولد بیت اللہ کو 9 سال قید بمشقت کی سزا ہوئی ہے۔ بنو کینٹ واقعے میں ملوث خالد نواز ولد حامد خان کو 9 سال قید بمشقت کی سزائیں سنائی گئی ہیں۔ 9 مئی کے فوجی حراست میں زیر سماعت ملزمان کا ٹرائل متعلقہ قوانین کے تحت مکمل کیا گیا ہے، ایسا کہنا ہے ISPR کا۔ اور انہوں نے کہا کہ تمام مجرموں کے پاس اپیل، پہلے وہ ملزم تھے، سزا کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ وہ مجرم بن جاتے ہیں، تمام مجرموں کے پاس اپیل کا حق اور دیگر قانونی ذرائع برقرار ہیں، جیسا کہ آئین اور قانون کی ضمانت دی گئی ہے۔ قوم، حکومت اور مسلح افواج انصاف کو برقرار رکھنے اور ریاست کے ناقابل تسخیر رٹ کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے عزم میں ثابت قدم ہیں۔ یہ 60 ملزمان کو جو ہے آپ کے سامنے ناظرین یہ سزا دی گئی، اور یہ آج ہم نے پوری کی پوری لسٹ، کسی اور چینل نے، کسی اور یوٹیوبر نے یہ ذمہ داری کے ساتھ آپ کو لسٹ نہیں پہنچائی ہوگی، یہ ہمارا کام ہے، ہم نے آپ کو لسٹ یہ پہنچائی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔